नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खजरा पोस्ट और फेसबुक पेज। नवाज शरीफ की वापसी का मंसूबा, शहबाज शरीफ की लंदन यात्रा, लंदन में नून लीग की मीटिंग, पाकिस्तान की किस्मत के फैसले, मुल्क से बाहर सियासी पार्टियों के लिए वाहिद लाए अमल, ये है वो आज के टॉपिक्स जिन पे हम गुफ्तगू करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, खंजरा पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को वापसी का प्लान अनाउंस हो चुका है। तो कोई सूली एतबार से तो उन्होंने अपने उस मायदे के मुताबिक चेकअप के बाद आना था, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके सारे मुकदमात भी ख़त्म हों। वो चाहते हैं कि उनके मुखालिफिन को भी ठिकाने लगा दिया जाए, एक ऐसी फ़ज़ा दे दी जाए जिसमें वो आज़ादी के साथ इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन सकें। इसका उन्होंने ऐलान भी फरमा दिया कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि चौथी बार मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा हूँ। सवाल ये है कि मियाँ साहब पे जो मुकदमात थे, उनकी बुनियाद पे तो उसूलन आते ही उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, उन पे मुकदमात चलने चाहिए और मुकदमात चलने के बाद अगर वो अदालतों से अपने आप को बरी करा लेते हैं, तब उनके लिए एक रास्ता मिल सकता है। वो एक तरफ अपने आप को इमरान खान के बेहतर मुतबादिल के तौर पे पेश करना चाहते हैं, दूसरी तरफ एनआरओ की बुनियाद पे अपने लिए सहूलियात भी मांगते हैं। इमरान खान का मामला ये है कि वो किसी किस्म के एनआरओ लेने की हक में नहीं है। उनसे कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग की एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है और मौजूदा निगरान हुकूमत के हवाले से तो एक खुला तासुर ये है, ये नून लीग की मुबैना तौर पर बी टीम है और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो नून लीग के खास आदमी हैं। पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एनआरओ 2 के तहत लंदन प्लान जिसे ये कहते हैं, उसके तहत एक पैक्ट हुआ है और उस पैक्ट के तहत पीटीआई को क्रश करके अवामी राय को बिल्डोज करके मियाँ साहिबान के लिए एक रास्ता खोलने की कोशिश की जाएगी। ये कोई कमिटमेंट है मुबैना तौर पे। देखना ये है कि ये कहाँ तक हकीकत है। अगर ये सच है तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हुई नज़र जो आ रही हैं और आइंदा आएंगी जो बराए कानून है। मियाँ साहब का मसला ये है कि साबिक 4 अदद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 2 चीफ जस्टिस के साथ उनके मामला बने भी नहीं और इल्ज़ाम था कि उन्हें हटाने वाले बाजवा साहब थे। फिर बाजवा साहब के लिए ही उन्होंने उनकी एक्सटेंशन के लिए पार्टी के लोगों को लंदन में बुला के उनसे हलफ लिया कि वो यकीनी तौर पे बाजवा साहब की एक्सटेंशन में वोट भी देंगे और सपोर्ट भी। वजह है कि एक ऐसे आदमी पे जिस पे ये इल्ज़ाम है कि उसने इनकी हुकूमत को बरतरफ करके अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब को बकौल उनके बरसर इक़्तिदार लाया। मियाँ साहब का ये दावा कि वो चौथी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, ये बहुत से दीगर सवालात को जन्म दे रहा है और बहुत से हल्के इस बात पे तबसरा कर रहे हैं क्या मियाँ साहब को आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह की कोई यकीन दहानी करवाई है या ये लंदन एकॉर्ड का कोई हिस्सा है मुबैना तौर पे जो कहा जा रहा है। दोनों सूरतों में यकीनी तौर पे ये जमहूरी रिवायात के खिलाफ है। सवाल ये है कि जब वोट पाकिस्तान की आवाम ने देना है, नून लीग समेत खुद जिन इदारों ने सर्वे करवाए हैं उन सर्विस में ये बात बताई गई है कि कहीं से भी नून लीग इस मुल्क के आने वाले इलेक्शन में लीड करने की पोजीशन में नहीं है। मियाँ साहब का ये दावा कि वो चौथी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, ये बहुत से दीगर सवालात को जन्म दे रहा है। बहुत से हल्के इस बात पे तबसरा कर रहे हैं क्या मियाँ साहब को आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह की कोई यकीन दहानी करवाई है या ये लंदन एकॉर्ड का कोई हिस्सा है मुबैना तौर पे जो कहा जा रहा है। दोनों सूरतों में यकीनी तौर पे ये जमहूरी रिवायात के खिलाफ है। सवाल ये है कि जब वोट पाकिस्तान की आवाम ने देना है, नून लीग समेत खुद जिन इदारों ने सर्वे करवाए हैं उन सर्विस में ये बात बताई गई है कि कहीं से भी नून लीग इस मुल्क के आने वाले इलेक्शन में लीड करने की पोजीशन में नहीं है। इस पे मुल्क के दानिश्वर तबके ये सवालात उठाते नजर आ रहे हैं कि क्या आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने किसी तरह का पेच छुप करवाया हुआ था कि उन्होंने बाजवा साहब
کو ووٹ دینا ہے اور پھر باجوہ صاحب نے پی ٹی آئی کی حکومت کو برطرف کر کے پی ڈی ایم کی حکومت کو لانا ہے۔ ایک ایسے موقع پہ جب موجودہ نگراں حکومت کو سابق پی ڈی ایم حکومت کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے اور اس میں کئی وزراء کے بارے میں یہ شواہد موجود ہیں کہ یہ نون لیگ کے انتہائی قریبی لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی ہے کہ موجودہ الیکشن کمشنر مبینہ طور پہ نون لیگ کے انتہائی خاص آدمی قرار دیے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کے معاملات انتہائی مثالی نظر آ رہے ہیں۔ خود ان کی پی ڈی ایم کی سابق اتحادی جماعت پیپلز پارٹی، دوسری بڑی پارٹی پی ڈی ایم کی، وہ خود شاکی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں نون لیگ کے مقابلے میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب کو برسر اقتدار لانے کی کوئی باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی پلاننگ ہوئی ہے تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستانی عوام، جمہوریت اور عوامی ووٹ کا کیا مقام ہے، کیا تقدس ہے اور اس کا کیا احترام ہے۔ ایک ایسے موقع پہ جب میاں صاحب کے لیے پورا ایک میدان سجایا گیا تھا، ان کی طرف سے 2 سابق جرنیلوں اور 4 ججوں کے خلاف ایک محاذ کھولنا ظاہری اعتبار سے تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ بہت سے لوگ اور خود نون لیگ کے اندر کے بہت سے حلقے اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ میاں صاحب کی یہ بے وقت کی راگنی انہوں نے کیوں چھیڑی ہے، لیکن جو بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب ایک امپریشن دینا چاہتے ہیں قوم کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، وہ عمران خان کا متبادل ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی میاں صاحب پہ امتحان پڑا ہے، جب بھی میاں صاحب پہ برا وقت آیا ہے، وہ سودے بازی کر کے کبھی سعودی چلے گئے اور کبھی لندن چلے گئے، کبھی حلف نامہ دے کے گئے کہ وہ علاج کے بعد واپس آئیں گے اور واپس نہیں آئے۔ انہوں نے وعدے توڑے، حلف توڑے، معاہدے توڑے۔ لیکن عمران خان کے بارے میں یہ امپریشن ہے کہ اس کو باہر جانے کی آفرز مبینہ طور پہ ہونے کے باوجود اس نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا۔ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ میاں صاحب کی تمام میٹنگیں لندن میں، میاں صاحب کے اثاثے لندن میں، میاں صاحب کے دونوں بیٹے لندن میں، پاکستان کی عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ دوسری طرف عمران خان نے جو بھی کمایا ہے اس ملک میں لایا ہے، کہ باہر تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرا اس ملک میں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ اپنے آپ کو عمران خان کا متبادل ثابت کرنے کی میاں صاحب کی یہ کوشش، جہاں ایک طرف باؤنڈری ہے، دوسری طرف خود ان کے لیے بڑا ایک مسئلہ بن گئی کہ اس لفظی جنگ کی کوشش کو بھی مقتدر حلقوں نے پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بااعتماد آدمی نون لیگ کے اندر اور خود میاں صاحب کے چھوٹے بھائی چھوٹے میاں شہباز شریف صاحب کو فوری طور پر لندن بھجوایا گیا، مبینہ طور پر اس وارننگ کے ساتھ کہ میاں صاحب سے کہیں وہ اپنی خال میں رہیں۔ اب یہ مخمسہ ہے نون لیگ کا کہ وہ ظاہر بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے، وہ پبلک کے ایشوز پہ بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ پچھلے 16 ماہ کی ان کی اپنی حکومت کے دوران جو ملکی معیشت کا بیڑا گرک ہوا ہے، اور اس سے پہلے ان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، خود میاں صاحبان، ان کے اولادیں، ان کی ساری جائیدادیں باہر، اور پھر ایسے میں مقدمات کو اناروں کے ذریعے ختم کرنے کی کوششیں، اگرچہ وہ مقدمات بحال ہو چکے ہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار اور پھر میاں صاحب کے بیٹے، یہ لوگ اگر انہوں نے لندن میں بیٹھ کے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کہاں ہے، ہمارے قومی مفادات کا تحفظ کہاں ہے، ہمارے ملکی فیصلے اس ملک کے اندر کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی پر شہباز شریف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی طرح کی مشاورت نہیں کی گئی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خود نون لیگ کے اندر 2 واضح گروپس، بلکہ میاں خاندان کے اندر 2 واضح گروپس ہیں۔ ایک طرف شہباز شریف صاحب ان کی اولادیں ہیں، تو دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی ہیں۔ یہ غلط فہمیاں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہباز شریف صاحب قابل قبول ہیں، میاں صاحب قابل قبول نہیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جس طرح کا ایک لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ کے لیے پیدا کیا، وہ شہباز شریف نے کیا تھا۔ اسحاق ڈار اور سلمان شہباز کی اس ملک میں آنے سے پہلے انہیں ضمانتیں دی گئی تھی، حالانکہ ان پہ کرپشن کے اور دوسرے کئی کیسز تھے۔ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی پابند سلاسل ہے، اس کی قیادت پابند سلاسل ہے، ان پر مقدمات تھیں،
کسی پہ درجنوں مقدمات ہیں تو کسی پہ سینکڑوں مقدمات ہیں. انہیں تو کہیں ایک طرف سے ضمانت ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے ہی بیک ڈیٹ میں دوسرا کیس مبینہ طور پر ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے. اور پھر یہ کہ موجودہ نگراں حکومت جس انداز میں نون لیگ کے لیے ایک فضا بنانے کی کوشش کر رہی ہے مبینہ طور پہ، اس پہ تو خود بلاول بھٹو بھی چیخ اٹھے ہیں. ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہاں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور پیپلز پارٹی پنجاب میں KPK میں اپنے لیے جو حصہ مانگ رہی ہے، وادی نظر میں وہ حصہ ان کو ملتا نظر نہیں آ رہا ہے. اس سے بھی اس الزام کو تقویت پہنچتی ہے کہ لندن پلان کے تحت نون لیگ کے ساتھ کسی قسم کی کمٹمنٹ ہوئی ہے. ناظرین، ایک طرف یہ عالم ہے تو دوسری طرف عمار عباد جیسی سانحات. ایک معصوم بچہ گھر میں ہے جس نے کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی، پریشانی نہیں دیکھی، جو اپنے باپ کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے اور سپر ہیرو سمجھتا ہے، اپنا محافظ سمجھتا ہے. اس گھر میں رات کے اندھیرے میں جب فورسز گھس آئیں، اس کے سامنے اس کے باپ کو ماریں، ٹارچر کریں، اس کی ماں کو مبینہ طور پر ٹارچر کریں اور اٹھا کے لے جائیں، تو اس بچے کا عدم تحفظ کا شکار ہونا، اس کا ایک سائیکو بن جانا ایک فطری بات ہے. اور پھر یہ حرکت جب بار بار ہو تو یقینی طور پر اس طرح کی سانحات جنم لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان کو قانون کی ریاست بنانا ہے یا طاقتوروں کا قانون یہاں چلانا ہے. اگر آپ طاقتوروں کا قانون چلائیں گے، ریاست کے اندر ریاست چلائیں گے، تو نہ ملک میں استحکام آئے گا، نہ جمہوری روایات جنم لیں گی، نہ قومی جذبہ جنم لے گا، بلکہ یہاں لوگوں میں ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوگا. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برین ڈرین ہوتا ہے، یہاں سے اہل لوگ نکل کے چلے جاتے ہیں. اس ایک سال کے اندر پاکستان سے جہاں ایوریج لیبر سمیت 3000 کے قریب لوگوں کا ریکارڈ تھا سالانہ، وہاں 8000 سے زیادہ لوگ گئے ہیں. اور اب کے انجینئرز، ڈاکٹرز، انٹلیکچوئلز جا رہے ہیں. یہ برین ڈرین ہے. کسی ملک سے اہلیت کا ہجرت کر جانا اس ملک کو بنجر کرنے کے مترادف ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس ملک میں لوگوں کو جب عدم تحفظ کا احساس ہوگا، یہاں جب لوگوں کو اس بات کا خوف ہوگا کہ نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ ان کی مال محفوظ ہے، نہ ان کی عزت محفوظ ہے، نہ ان کی چادر اور چار دیواری محفوظ ہے، تو یقینی طور پر لوگ اس ملک سے فرار کے راستے تلاش کریں گے. اور یہ کسی طرح بھی ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے. آج ہم ایک طرف بھارت، کبھی جو بھارت کے ساتھ ہم مقابلے کی بات کرتے تھے، آج عالم یہ ہے بھارت چاند پر پہنچ گیا. اور ہمارے ہاں ہم جو ہے نا اپنے لوگوں کو جیلوں کے اندر پہنچا رہے ہیں بغیر تحقیقات کے، بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے. بہت سے صحافی، بہت سے سیاسی کارکن، خواتین سمیت بغیر مقدمات کے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. جب یہ صورتحال ہوگی تو اس سے ملک کی یکجہتی کو نقصان پہنچے گا. یہ بات ان طاقتوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی جو ان سارے معاملات کے ذمہ دار ہیں؟ ناظرین، بھوک، پھاکے، ادویات کی کمی، بجلی اور پیٹرول کی عوام کی دسترس سے باہر، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف بیلجیم کے جزیرے ہیں، پاپا جونز جیسی کمپنیاں ہیں، دبئی اور لندن کے محلات ہیں، پراپرٹی میں اربوں کی سرمایہ کاری ہے. آپ نے دنیا میں کہیں دیکھا ہے کہ کسی ملک کی بیوروکریسی، کسی ملک کے حکمران جب اقتدار میں ہوں تو اپنے ملک میں آ جائیں اور اقتدار سے ہٹتے ہی اپنی ساری دولت لے کے کسی اور ملک میں چلے جائیں؟ یہ تماشا پاکستان میں بڑے سکون کے ساتھ چل رہا ہے، صرف اس لیے کہ یہاں ایلیٹ کلاس کے لیے NROs بھی ہیں، یہاں ایلیٹ کلاس کے لیے اور راستے بھی ہیں. اگر اس طرح کی صورتحال رہے گی تو ملک میں استحکام کہاں سے آئے گا؟ ملک کے قوم کا اعتماد کہاں سے بڑھے گا؟ دنیا کا اعتماد کیسے بڑھے گا؟ ہم کشکول لے کے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں. آج بھارت چاند پہ پہنچ گیا اور اس کے ساتھ اس کے ریزروز جو ہیں $600 ارب سے زیادہ ہیں. دوسری طرف ہمارے ریزرو $8 ارب بھی نہیں ہے، اور وہ بھی قرضوں کے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وہ حکمران جو اس ملک پہ بار بار حکومت کرتے رہے، ان کے اپنے اثاثے تو 100 گنا بڑھ گئے. اسحاق ڈار کے اثاثے بتا رہے ہیں 91 ٹائمز بڑھ گئے، لیکن یہی لوگ پاکستان کے اثاثے نہیں بڑھا سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب ان سب کے ذمہ ہے جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اس طرح کے حکمرانوں کو سپورٹ کرتے ہیں. نئے چیف جسٹس اور عدلیہ کا ایک امتحان ہے کہ اس ملک پہ قانون کی حکمرانی ہوگی
یا طاقتوروں کا قانون ہوگا۔ اگر قانون کی حکمرانی ہوگی تو تاریخ انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرے گی، اور اگر وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے کہ میاں صاحب اگر اس سسٹم کو چیلنج کرنے والے ہیں تو ایک حل ہے ان کے لیے بھی، زرداری صاحب کے لیے بھی، کہ آئیں عمران خان کی قیادت میں آپ سب مل کے اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ نہ ہونے والی بات نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ مل بیٹھ کے ملک کو کرائسس سے نکالیں، ورنہ محض اپنے لیے ہی راستے ہموار کرنے ہیں تو پھر آپ سودے بازی بھی کرتے رہیں گے، آپ آتے بھی رہیں گے، جاتے بھی رہیں گے، آپ کی آوڑیاں جاوڑیاں دنیا دیکھتی رہے گی، ملک میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا اگلا کردار کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پہ تجزیہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔